अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगी और कुरान पाक की तर्जुमा तफसीर के सफ़र में हमारे साथ होंगी। और अब तक जितनी भी हम 30 पारा की सूरतों की तफसीर कर चुके हैं वो आपने सुन ली होगी। आज हम इंशाल्लाह सूरह आदियात की तर्जुमा तफसीर देखेंगे। और ये सूरह आदियात जो है ये 100वें नंबर की सूरत है, यानी कि 100 नंबर पे इसका नंबर आता है। और ये मक्का में नाजिल हुई थी और इसमें तकरीबन 11 आयतें हैं। अच्छा, सूरह आदियात के बारे में थोड़ा सा पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने एक इंसान के साथ ऐसी मखलूक का अपनी मखलूक का ज़िक्र किया है जिसको जानवर कहा जाता है। यानी कि अल्लाह ताला ने उस जानवर की मुख्तलिफ जो उसकी सिफ़ात है, उसमें दौड़ना हो सकता है, उसमें जो उसका दौड़ने का स्टाइल है वो हो सकता है, ठीक है। तो उसमें अल्लाह ताला ने उनकी कसम खाई है और घोड़ों की बेसिकली कसम खाई है अल्लाह ताला ने यहाँ पे। और अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाने के बाद ये बताया है कि उसके साथ इंसान का कंपैरिजन किया है, ठीक है, कि घोड़ा क्या करता है और इंसान क्या करता है। लेकिन अब ये घोड़े की मिसाल क्यों दी है? बेसिकली होता ये है कि आपको पता है ना, अरब में ज़्यादातर जो सहरा हैं वो रेत के भरे हुए होते हैं, रेतीली ज़मीन होती है उनकी। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ऊँट है ना वो तो आराम से इजीली वॉक कर सकता है, चल सकता है, लेकिन घोड़े नहीं कर सकते। तो जिस वजह से वहाँ पे आम जो तिजारत वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो ऊँट किए जाते थे। लेकिन जो घोड़े हैं ना ये जंगों के लिए और इधर बाकी जो ऐसा फ़ासला तय करना होता था जिसमें स्पीड चाहिए हो, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। आपने देखा होगा कि ऊँट की इतनी स्पीड नहीं होती है जितनी घोड़े की होती है, ठीक है। तो इसमें जो बातें की गई हैं वो बेसिकली जो इसका हाँफना और इस तरह का स्टाइल बताया गया वो घोड़े का, इसलिए ज़्यादातर मुफस्सिरीन का कहना यही है कि ये घोड़े की ही बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक एक करके सब आयतें देख लेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी तफसीर को भी साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। आयत नंबर 1, वलआदियाति ज़बहा, हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। अब आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने पीछे जितनी भी हमने सूरतें पढ़ी हैं उसमें अल्लाह ताला ने कसम खाई है, और कसम खाने का मकसद क्या है उसका फिर अल्लाह ताला ने आगे जवाब भी दिया कसम का, ठीक है। तो अब आपने गौर से ये कस्में सुननी है कि अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम क्यों खाई है, क्योंकि अरब में घोड़े इस्तेमाल होते थे और अरब में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के लोगों को ही, मक्का के लोगों को ही बताया करते थे कि अल्लाह ताला ने ये पैगाम भेजा, ये वही आई है मुझ तक, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर है जहाँ के लोग होते हैं ना उनका जो इन्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से बात की जाती है। एक बेहतरीन उस्ताद उसी तरह की एग्जाम्पल देता है जिसको वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जो उनके आस पास होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला इंसान की नेचर को नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। तो ये कसम खा के अल्लाह ताला फिर आखिर में देखिएगा कि क्या कहते हैं। तो आपने गौर से सुनना है कि हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम खाई है अल्लाह ताला ने यहाँ पे, ठीक है। और जो आपको पता है ना हाँफता जो है वो, अगर कभी आप ऊँट देखें तो ऊँट जो है उस तरह से हाँफता नहीं, हाँफता जैसे भागता है दौड़ता है कोई भी इंसान या जानवर तो वो उसके बाद सांस लेता है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। तो घोड़ा जो है वो बेसिकली इसी तरह से सांस लेता है, हाँफता है। तो इसलिए यहाँ पे मुफस्सिरीन का कहना ये है कि ये घोड़े की ही बात की गई है। वल्मुरियाति क़दहा, फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम। अब यहाँ पे जो बात की गई है वो आपने देखा होगा कि जब घोड़ा दौड़ता है तो क्या होता है कि वो उसकी टाप की, उसकी पैरों की जो आवाज़ होती है ना वो टक टक की आवाज़ ऐसी आती है जैसे आप अगर कभी आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि रोड पे चल रहा हो घोड़ा, इस तरह से दौड़ रहा हो तो उसकी आवाज़ आती है, टकराने की आवाज़ आती है उसकी एड़ियों से, ठीक है। तो ऐसी आवाज़ होती है कि जैसे पिछले ज़मानों में आप कह सकते हैं कि पत्थर के साथ पत्थर टकराया जाता था और उसके साथ रोशनी सी निकलती थी जिसको आग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, कि वो इतनी हीट हो जाती थी चीज़ के वहाँ पे अगर खुश्क लकड़ियों की तरफ वो जो पत्थर हैं आपस में टकराने के बाद खुश्क लकड़ियों की तरफ कर दिए जाते थे तो वो उनमें आग जल जाती थी। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनके टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम से मुराद
گھوڑے ہی ہیں کہ وہ اتنی سپیڈ میں دوڑتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی ٹاپ کی رگڑ سے جو ہے وہ پتھروں میں آگ نکل رہی ہو۔ اچھا، اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 3، فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحًا، صبح، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ یعنی کہ ہوتا یہ تھا کہ انہی گھوڑوں کو مختلف، آپ کو پتہ نا ایک جانور سے ایک طرح کا کام تو نہیں لیا جا سکتا، اب گھوڑوں سے وہ فائدے بھی اٹھاتے تھے اور گھوڑوں کو کسی دوسرے کے نقصان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو عام طور پہ اگر وہ کسی کے گھر چوری کرنے کے لیے جاتے تھے رات کے ٹائم، تو وہ ایسا ٹائم چوز کرتے تھے کہ جس میں انسان گہری نیند میں سویا ہو۔ کوئی بھی چور ڈاکو آج کل بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو رات کے وقت 3-4 کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں گہری نیند میں سب سو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ ان گھوڑوں کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے کہ اس کے اوپر جا کر وہ کسی دوسرے کا مالی نقصان کر دیں یا کسی بھی طرح کا نقصان کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر دھاوا بولنے والوں کی، یعنی کہ یہ پھر دوبارہ سے گھوڑے کی قسم ہی کھائی گئی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس اس وقت غبار اڑاتے ہیں، فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے، کوئی بھی جانور دوڑے گا تو obviously وہ دھول تو اڑائے گا، لیکن جس جانور کی سپیڈ تیز ہوگی، گھوڑا جو ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، جب وہ دوڑتا ہے تو وہ پیچھے اچھا خاصا مٹی کا گرد و غبار اڑاتا ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی بارے میں بات کی ہے، اور یہ جو اس میں ورڈ ہے نا فَأَثَرْنَا، اس میں آثار جو ہے وہ اس کو اڑانا مطلب لیا گیا، یعنی کہ وہ اس مٹی کو اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نقع جو ہے وہ گرد و غبار کو کہا ہے، تو وہ اچھی چیز تو نہیں ہوتی، گرد و غبار ہی ہوتا ہے، اڑتا ہوا جاتا ہے جو، ٹھیک ہے۔ فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، یعنی کہ فَوَسَطْنَا کا مطلب ہے درمیان میں گھس جاتے ہیں، کس میں؟ فوجوں کے درمیان میں گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جمع کا مطلب ہے دشمن کا لشکر، یعنی کہ وہ پھر دشمن کے لشکر کے بیچ میں گھس کر اور پھر وہ جنگ بھی لڑتے ہیں، اور جنگوں کو بھی اب کسی بھی فائٹ کے لیے اس کو استعمال بھی کیا جاتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ اس وقت ہماری آج کی طرح کی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی نا، تو اس وقت نہ تو ٹینکر تھے اور نہ ہی آج کے جیسے ہتھیار تھے اور نہ ہی آج کے جیسے ایٹم بم تھے، تو اس وقت گھوڑوں اور اونٹوں کو، ان جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا جنگوں کے لیے۔ تو جو گھوڑے ہانپتے تھے، پھر وہ ان کی ٹاپ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کس طرح جھاڑنے والوں کی قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کے گھروں میں چوری کی نیت سے جایا کرتے تھے ان کی قسم کھائی۔ پھر اس کے بعد فوج کے بارے میں بتایا کہ وہ فوج کی، یعنی کہ جنگ کے بیچ میں بھی استعمال کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ایک جانور کی بات یہاں پر کیوں کی گئی، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے قسم انسان کی کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ قسم جانور کی کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کا بات کر کے اس قسم کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی کہ ایک انسان جو دنیا جہان کی نعمتیں سمیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز استعمال کرتا ہے، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ خوراک ہو، چاہے وہ اس کو مال دیا گیا ہو، ہر نعمت سے کو وہ انجوائے کرتا ہے، لائف کو انجوائے کرتا ہے، لیکن اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے، جس نے مجھے یہ دیا، میں نے اس کو تھینک یو کرنا ہے، اس کو شکریہ ادا کرنا ہے۔ کوئی انسان ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہم اس کو تھینک یو کرتے ہیں تاکہ یہ نیکسٹ ٹائم بھی ہمارے کام آئے، یا اس کو اچھا لگے ہمارا تھینکس کرنا۔ تو پھر ہم وہ شکر، اس رب کا شکر نہیں کرتے جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک گھوڑا ہے، وہ صرف کیا کرتا ہے، اس کا مالک اس کے آگے گھاس ڈالتا ہے، نہ اس کے بہترین کپڑے ہیں، نہ گھر ہے، نہ اس کو باقی نعمتیں دی ہوئی ہیں، یا تو اس کے پاس صحت ہے یا اس کے پاس کھانے کے لیے اس کو خوراک دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ خوراک کھاتا ہے اور کھانے کے بعد وہ اسی مالک کی فرما برداری کرتا ہے جو اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کے ساتھ جن لوگوں کو محبت ہوتی ہے، آپ نے تھوڑا بہت آبزرو کیا ہو، تو جانور سے اگر زیادہ پیار کیا جائے تو وہ ہل جاتا ہے اپنے مالک کے ساتھ اور اس کی ہر بات مان رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ شکریہ کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی بات مان رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم انسان ہیں، ہمیں بھی تو ایسے ہی کرنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے رہے، تو کیا ہم اللہ کا تھینک یو نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ نہیں کر سکتے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان تجھے میں نے اتنا کچھ دیا ہے تو پھر بھی ناشکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہاں پہ جو لکنود ہے نا، کنود کا ورڈ یوز ہوا ہے، یہ بیسیکلی ناشکرہ کے لیے ہوا ہے کہ انسان اتنا ناشکر ہے۔ آگے دیکھیں کیا بات ہوئی ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ،
اور یقیناً وہ خود بھی اس سے باخبر ہے. یعنی کہ جو انسان ہے اس کا اندر اس کو بتا رہا ہوتا ہے. انسان سے کچھ بھول چک ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے نا، اس کا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے نا غلط کر دی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اس کو بے چین رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا. تو کئی بار بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ تو بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کچھ انسان اپنے ضمیر کی آواز کو بھی سلانے کے لیے نیند کی گولیاں کھا رہا ہوتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آنے دے رہا میرا ضمیر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس انسان کو بے سکون بھی کر دیتا ہے نا. ضمیر تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس کو وہ انسان کو جو ہے وہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم نے اچھا کیا یا برا کیا. تو اگر برا کیا ہو نا تو انسان کی تو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ ہاں مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے. لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اس ضمیر کی آواز کو سنے اور اس کے بعد کہے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب میں نے نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کرنا، میں نے سدھارنا ہے اپنی غلطی کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں انسان کو بنانے والا رب جانتا ہے انسان کی نیچر کو، کہ اس کا اپنا آپ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا، وہ باخبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے. انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے اور وہ مال کی محبت میں بھی بڑی آگے نکل جاتا ہے اور انجوائے کرتا ہے. مال اللہ نے دیا ہے، گاڑی انجوائے کرتا ہے، گھر کی بیوٹی، گھر بڑا گھر انجوائے کرتا ہے، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ انجوائے کرتا ہے اس کا، اور اپنے مال سے محبت رکھتا ہے. اور اس مال کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے اس کو دیا ہوا ہے، اس مال کو اس نے حقوق ادا نہیں کیے اس مال کے، اور اس مال کو جس جگہ خرچ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کا تو آپ کو پتہ ہے پھر پوچھے گا آگے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بتا دیا سارا کچھ. تو یہ مال کی محبت کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا نا ایک فتنہ رہا ہے کہ جس فتنے کی وجہ سے وہ برائیاں کرتے رہیں اور پھنستے رہیں، اور میری امت کا جو فتنہ ہے نا وہ مال ہے. یعنی کہ مال سے اتنی محبت ہوگی کہ ان کو رب ہی یاد نہیں رہے گا اس محبت میں. تو یہ کیسا مال ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں، ابھی تو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ویسے اگر ہم قرآن میں نہیں بھی پڑھ رہے ہوں تو ہمارے دل میں یہ چیزیں آنی چاہیے کہ ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے اور اس مال کو ہم کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، اس کی بڑی پکڑ ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا. آگے دیکھتے ہیں. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں کے مردے اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو ہم نے سورہ زلزال پڑھی تھی اس میں بھی ایسا تھا نا کہ زمین گواہی دے گی اور زمین کے اندر سے سب نکل کے باہر آ جائے گا، تو وہ مردے بھی باہر آئیں گے جو اتنے صدیوں سے دفن ہے، صدیوں کسی بھی طرح سے ان کی موت ہوئی، وہ ضروری نہیں ہے دفن ہی ہوئے، وہ ہو سکتا ہے ادھر ادھر ہواؤں میں کہیں ایروپلین ان کا خراب ہوا اور وہ کہیں پہ ایروپلین گر گیا اور جل کے مر گئے. ٹھیک ہے، وہ کہیں پہ بھی کسی بھی صورت میں انسان موجود ہے. ہندو جو ہے وہ جلا دیتے ہیں، راکھ بنا دیتے ہیں انسان کی، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو ایک بڑی اس طرح کی شے سے بنایا جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، تو وہ قبروں سے بھی نکالنے کا صلاحیت رکھتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ مال کی محبت کے بعد فوراً سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی. یعنی کہ ان کے سینوں کے اندر جو بھی دفن ہے راز، جو اس وقت اس کے آس پاس کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، جس کو اس نے اپنے اندر ہی رہنے دیا، وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نکال کے وہ رکھ دے گا سامنے کہ بھئی یہ دیکھو تمہارے اندر تو یہ چیز تھی. ہم ایسے ہی ہیں نا، ہم انسان کئی بار بہت سارے راز اپنے اندر چھپا جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن ہم ایک چیز سے بے خبر ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے اندر ہم نے یہ چیزیں پڑھی نہیں، کیونکہ ہم قرآن پاک ہی نہیں پڑھا نا، ہم تو عام ادھر ادھر سنی سنائی آباء اجداد کی باتوں پہ عمل کرتے رہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پڑھ لو اتنے ثواب کما لو، یہ کر لو یہ ثواب کما لو، اتنے نوافل ادا کر لو ثواب کما لو، لیکن ہم نے رہنمائی کی کتاب کو نہیں پڑھا. جب ہم نے رہنمائی کی کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں سب پتہ ہے. اب دیکھ لیں جو لوگ جہاں جو عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنی نیتوں کو بھی خالص رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ ایسے الٹے سیدھے جو چھپ کے کام کرتے ہیں وہ بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، فلم چلا دی جائے گی آپ کے سامنے کہ یہ دیکھو تم نے یہ کام کیا تھا. ہمارے رجسٹر سامنے رکھ دیے جائیں گے، ہمارے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو تمہارے
ہاتھ کیا کہہ رہے ہیں اور تمہاری زبان اور تمہارے کان اور آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب جو ہے وہ آسان فرمائے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ اجرنا من النار. اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 11. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی باخبر ہے نا. اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں. ہم جہاں پہ جس جگہ پہ جس مقصد کے لیے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمارے ہر حال سے واقف ہوں گے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو اس نے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آیت کھول کھول کے بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں واضح کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو موجود ہے، جو تم چھپ کے کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، مخفی نہیں رہ سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل، کوئی بات، کوئی ایسی راز کی بات ہو جو ہم اللہ تعالیٰ سے چھپا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں ہمیں اپنے آپ کو کلیئر کرنی ہے. اور میں زور دے کے اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ ہم انسان نا پتھر کے بنے ہوئے انسان ہیں. ہم پہ نا اثر نہیں کرتی چیزیں. ہم پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں اور پھر درگزر کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. ہمیں فرق پڑنا چاہیے. ہمیں اپنی اس جان کے لیے فرق پڑنا چاہیے. ہمیں اپنے اس جسم کے لیے فرق پڑنا چاہیے کہ یار کیا یہ اتنا خوبصورت جسم اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو دیا ہے، تو کیا ہم اس کو آگ میں جلانے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ ہمیں اس کو بچانا ہے نا. ہمیں اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیں جہنم سے بچانا ہے. میں تو کئی بار سوچتی ہوں کہ ہمیں جنت کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جنت کا لالچ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی صلے کے، کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو ہم کیوں شکر ادا نہ کریں. تو آبویسلی جب ہم اس طرح کے عمل کریں گے تو ہمارے جو ڈیلی جو ہماری روٹین ہے وہ آٹومیٹیکلی بہت اچھی ہو جائے گی. ہمارے جو ایسے اعمال ہیں خراب ہیں وہ صحیح ہوتے چلے جائیں گے. جو ہمارے اندر برائیاں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی اور ہم خود بخود جہنم سے دور ہوتے جائیں گے. اور آبویس سی بات ہے جب ہم جہنم سے، آگ سے دور ہوں گے تو ہم جنت کی بہاروں میں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جنت کی بہاروں کو انجوائے کریں گے. خوب وہاں پہ ایک ساتھ موجود ہوں گے. ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر آسان فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے اور ہم تنقید کرنے والوں میں سے نہ ہوں کہ یہ دیکھیں یہ فلاں نے فلاں نقطے پہ یہ غلطی کر دی. ہمیں ایسا نہیں بننا. غلطیاں ہم سب انسانوں سے ہوتی ہیں. ہم نے غلطیاں نہیں پکڑنی. ہم نے انسان کی وہ بات پکڑنی ہے جس کو وہ کر رہا ہے. وہ دیکھے نا وہ کس مقصد کے تحت کر رہا ہے. اس کے دل میں کیا ہے. اس کے دل میں یہ کہ یار اگر میں نے قرآن پاک پڑھ لیا نا، مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا نا، تو میری باقی بہنیں بھی پڑھ لیں. میری باقی بہنیں بھی سر سے جائزہ تو لے لیں کم از کم. ہم عربی اگر نہیں بھی سمجھتے، ہم الفاظوں کے معنی نہیں بھی سمجھتے، تو ہم ایٹ لیسٹ یہ تو سمجھ لیں کہ یار اس صورت کا مفہوم کیا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اتنا تو سمجھ آ جانا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم ملاقات کریں گے اگلی سورہ میں جو کہ سورہ قاریہ ہے. 101 نمبر سورہ ہوگی. اور اللہ تعالی ہمیں مزید مہلت دے، ہماری سانسیں چلائی رکھے، ہمیں اس سفر کو قبول بھی فرمائے اور اس سفر کو مکمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.